وہ हालनुमा बड़ा कमरा था। कमरे के वसत में मुस्ततिल शक्ल का मेज़ पड़ा हुआ था। मेज़ के दोनों अतराफ आमने सामने 8 कुर्सियां पड़ी थी, जिन पर 8 आदमी खामोश सर झुकाए पराजमान थे। मेज़ के आखिरी दोनों सिरों पर एक एक बड़ी कुर्सी पड़ी थी। आमने सामने की दोनों बड़ी कुर्सियां खाली थी। कमरे में 3 दरवाजे खुलते थे। बड़ी कुर्सियों के अकब में एक एक दरवाज़ा था। तीसरा दाईं तरफ दीवार के वसत में था। कमरे की 4 खिड़कियां थी, जिन्हें लोहे की मोटी सलाखों से बंद किया गया था। छत सपाट और किसी भी इजाफी चीज से आ रही थी। कमरे में गहरा सकूत और सन्नाटा छाया हुआ था। 8 जिंदा इंसानों की मौजूदगी भी गहरे सकूत में मुखल नहीं हो रही थी। इन सब पर गहरी सोच का जमूद छाया हुआ था। एक को दूसरे, दूसरे को तीसरे की कोई खबर नहीं थी। सांसों का मद्दोजज़र मामूल के ग्राफ से नीचे था। निस्फ घंटे के बाद बड़ी कुर्सी के अकब का दरवाज़ा खुला। दरवाजे की चरचराहट और आने वाले के कदमों की चाप ने 8 इंसानों के अंदर पहली बार हरारत का एहसास जागा। दरवाजे से दराजकद शख्स नपे तुले कदमों से चलता हुआ कुर्सी के पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इसे कुर्सी संभालते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर डेविड, सब ने एक जुबान जवाब दिया। 8 संजीदा चेहरों पर डेविड ने तायराना नजर डाली। इन सब की नजरों का मरकज डेविड था। मिस्टर डेविड, हम इस अचानक कॉल का मकसद नहीं समझ पाए। डेविड के बाईजानिब के लाइन के तीसरे शख्स ने पूछा। वो 50-55 साल, गोरी रंगत, मुनासिब जिस्म का मालिक शख्स था। मिस्टर रॉबर्ट, आप सबको अचानक जमा करने का मकसद इस मिशन से आगाह करना है जो हम सबके लिए नागुज़ीर है। ऐसा कौन सा मिशन है मिस्टर डेविड, जिसके उसूल के लिए हमारा मिल बैठना ज़रूरी है? दाएं जानिब की लाइन से पहले शख्स ने पूछा। जसामत के एतबार से वो दुबला पतला शख्स था। चेहरा चौड़ा, नाक चिपटी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मिस्टर डेविड, विक्ट्री मार्क एक होने के बावजूद ट्रैक पर बहरहाल अलग अलग ही दौड़ा जाता है। जिसमें जितनी हिम्मत और ताकत हो वो मंजिल को पहले पा लेता है। चौथा शख्स बोला। इसके चेहरे पर करख्तगी नुमायां थी। बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठकर चला जाएगा। मिस्टर थॉमस, हम इसकी नोयत बदल सकते हैं। अगर हम बाहम इत्तफाक करें तो हज़ारों खिलाड़ियों की दौड़ में हम 9 अफराद ही विक्ट्री स्टैंड का हिस्सा बनेंगे। तुम भूल रहे हो डेविड, विक्ट्री स्टैंड पर सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। नो नहीं, हाँ 2 इसके दाएं बाएं ज़रूर होते हैं, मगर वो भी बहरहाल नीचे होते हैं। मिखमनी सूरज शख्स बोला। इसे देखकर इस पर तरस आता था। दुरुस्त है, मगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। हम बुनियादी नौयत को बदल देंगे, ऐसे कि विक्ट्री स्टैंड पर 9 अफराद का हक बन जाएगा, क्योंकि इस खेल में लाखों का मुकाबला है, 15 या 20 का नहीं। आप ज़मीन पर बैठकर आसमान के ख्वाब देख रहे हैं डेविड? नहीं, मैं इससे भी आगे देख रहा हूँ। डेविड के पुरएतमाद लहजे में कोई कमी नहीं आई थी। तुम्हारी बसारत खुशफहमी और सोच गलत फहमी का शिकार लगती है। थॉमस के लहजे में हल्का सा तंज था। अगर मेरी बात को सब्र और तहम्मुल से सुने, समझें, तो मेरी सोच का हिस्सा बन जाएंगे। डेविड के एतमाद में कमी नहीं आ रही थी। मैं अपने दलाइल से साबित करूंगा कि मैंने राइट वे का इंतखाब किया है, मगर इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, हम हर लिहाज से अलहदा हैं। बाईं तरफ से एतराज़ आया। हमारे नज़रियात, अक़ायद, मज़ाहिब, हत्ता कि मुल्क भी अलग अलग हैं। मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कैमरीन, कि हम हर लिहाज से मुख्तलिफ समतों में चलने वाले लोग हैं, मगर डेविड चंद सानिया रुका। हमारे मकासद एक हैं। ये कैसी अहमकाना बात है डेविड? मुख्तलिफ समतों में चलने वाले लोगों के मकासद कैसे एक हो सकते हैं, वो भी ऐसे के नज़रियात, अक़ायद, मज़ाहिब और मुल्क भी अलग अलग हो? रॉबर्ट फ़ौरन बोला। डेविड ने इसके एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। 30 मिनट पहले आप लोग ये बातें करते तो मैं आपका हमनवा होता, मगर अब नहीं। 30 मिनटों में दुनिया ने कौन सी करवट ली है मिस्टर डेविड? 30 मिनट पहले डेविड यहाँ नहीं था, अब है। डेविड ने बारी बारी सबको देखा। मेरे पास ऐसा मंसूबा है जो आप सबको हिलाकर रख देगा। मेरे ख्याल में 2D पॉइंट बात की जाए। बाएं तरफ की आखिरी कुर्सी पर बैठे शख्स ने पहली बार इस बहस में हिस्सा लिया था। वो बॉडी लैंग्वेज से खासा बेजार दिखाई देता था। लगता था जैसे इसे ज़बरदस्ती मीटिंग में बिठाया गया है। ओके मिस्टर कैंडी, मुँह हम बात करने से बेहतर है कि ओपन बात की जाए। डेविड ने तवील सांस खारिज की। लहजा पर रुककर 8 चेहरों को नज़रों में तोला। मेरा मंसूबा ये है कि हमने। डेविड की पहली बात सुनकर 8 इंसान वरता हैरत में डूब गए। वो बेहिस हरकत सकते किसी कैफियत में मुब्तला डेविड को हैरानगी से देख रहे थे। शानी, कहाँ थे तुम? पापा जंगल में था, शिकार खेलने गया था। शानी, कई बार मना किया है तुम्हें, अकेले मत जाया करो, तुम जानते भी हो वो कितने ख़तरनाक जंगल है। बाबा, जब से सोचने समझने के काबिल हुआ हूँ यही सुनता आ रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक जंगल है। जंगल के मुहलिक पुरस्कार पहाड़ियाँ हैं, मगर 17 बरस बीत गए हैं,
آج تک میں نے کوئی خطرناک یا پراسرار چیز نہیں دیکھی۔ حادثہ ایک روز ہوتا ہے بیٹا، روز روز نہیں ہوتا۔ تمہیں پتا ہے ہم 12 آدمی تمہیں 4 گھنٹے کھوجتے رہے ہیں۔ جنگل اور پہاڑوں میں ہم پریشان حال گھومتے رہے، اور یہاں گھر میں تمہاری بہنوں اور ممی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں تم جنات کی پہاڑیوں کی طرف نہ نکل گئے ہو۔ سوری پاپا۔ شاندی نے ممی اور بہنوں کو دیکھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی وہ غلطی پر ہے۔ کنزا اور منزہ اس کی 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ان دونوں اور ممی کی سرخ آنکھیں اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ انہیں مسلسل 4 گھنٹے رلاتا رہا ہے۔ آئی ایم سوری ممی۔ شاندی نے ممی کے ہاتھ تھام لیے۔ ممی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، اٹس اوکے شانی بیٹا، میرا بیٹا بھوکا ہوگا، میں کھانا لگوا دیتی ہوں، تم کھانا کھاؤ اور کچھ دیر آرام کرو۔ شانی تم فریش ہو کر کمرے میں ہی رہنا، کھانا وہیں لے کر آتی ہوں، کنزا نے آگے بڑھ کر اسے بتایا۔ منزہ اس کے عقب میں آ کر بولی، پوچھو کہ نہیں کھانے میں کیا بنا ہے؟ آپ ہی بتا دو، شانی نے گھوم کر کہا۔ اس کی پشت ممی کی جانب اور چہرہ منزہ کی طرف ہو چکا تھا۔ ممی اس کے شانوں سے گرد جھاڑنے لگی۔ ہم نے وہی بنایا ہے جو تم شکار کر کے لائے ہو۔ سچ؟ شانی کے چہرے پر خوشی کی تازہ لہر دوڑ گئی۔ 4 گھنٹوں میں شانی نے جنگلی کبوتر، تیتر اور کچھ چکور تو ماری لیے تھے، ساتھ میں ایک ہرن بھی شکار کیا تھا۔ اس نے منزہ اور کنزا کو انتہائی پرمسرت نگاہوں سے دیکھا اور پھر ممی اور پاپا کو تصدیق آمیز نگاہوں سے پوچھا، ہاں بھائی، ہمارے بیٹے نے اکیلے جرات مندی سے شکار کیا ہے، ہاں بھلا وہ کیسے نہ بنائے؟ پاپا نے مسکراتے ہوئے تصدیق کر لائی۔ ایک بات ہے کلثوم بیگم، تمہارا بیٹا کمال کا نشانہ باز ہے۔ رحیم اور عظمت کہہ رہے تھے کہ اس نے ہرن کو ایک ہی فائر سے مار گرایا تھا۔ پاپا آخر بھائی کس کا ہے؟ منزہ نے فخر آمیز لہجے میں باور کروایا۔ میرا۔ کنزا فوراً آگے بڑھی۔ سارا کریڈٹ لینے پر منزہ اسے گھور کر رہ گئی۔ پاپا اور ممی مسکرا رہے تھے۔ شانی کے چہرے پر شادمانی کی لوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، فریش ہو جاؤ اور چینج کر لو، دیکھو تمہاری شرٹ بازو سے پھٹ گئی ہے۔ ممی جنگل بے حد گھنا اور گنجان ہے، کانٹے دار جھاڑیاں اور قداور گھاس تو اتنی ہے کہ راستے سجائی نہ دے، اوپر سے بڑے بڑے پتھر جا بجا ملتے ہیں۔ تمہارے پاپا بتاتے ہیں بیٹا بہت خطرناک جنگل ہیں، اس لیے آئندہ وہاں مت جانا۔ ممی نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ خطرناک ضرور ہوں گے ممی، مگر جنگل میں بہتی آبشاروں کا اپنا ہی نظارہ ہے۔ وہ آبشاریں نہیں، نہریں ہیں بیٹا، جنگل کے ساتھ جڑے ہوئے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے آبشاریں گرتی ہیں اور جنگل میں نہریں بن کر بہتی ہیں۔ پاپا نے اس کی اصلاح کی۔ شانی بیٹا تم شکار کے بہت شوقین ہو، ویکینڈ پر پاپا کے ساتھ چلے جایا کرو، ہر تیسرے ویکینڈ پر جاتی ہی ہیں۔ کیا واقعی ممی؟ شانی خوشی سے اچھل پڑا اور پاپا کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے بولا، پاپا میں آپ کے ساتھ شکار کے لیے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، اس بار تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ خوش؟ اوہ ویری نائس، یو آر گریٹ پاپا۔ وہ پاپا سے چھوٹے بچے کی طرح لپٹ گیا۔ آئی لو یو پاپا، لو یو بیٹا، اب جاؤ تمہیں بھوک لگی ہوگی، پاپا نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ کنزا بیٹا تم شانی کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دو۔ اوکے پاپا۔ کنزا، منزہ اور شانی کمرے سے جا چکے تھے۔ آپ کو پتا ہے شانی شکار کا بے حد شوقین ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے جایا کریں، ورنہ یہ اسی طرح اپنا شوق پورا کرتا رہے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیگم، اس ویکینڈ پر کوئٹہ سے میرا دوست اظہر بلوچ آ رہا ہے، ہمارا شکار کا پروگرام طے ہے، شانی کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ کنزا اور منزہ بانس کی فصل کی طرح کل نکالے کھڑی ہیں، اوپر سے جڑوا بھی ہیں۔ ادھر پڑھائی مکمل ہوئی، ادھر دونوں کے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ گھر کی رونق شانی سے وابستہ ہے، کامران اور اذان تو آنے سے رہے۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ بیگم ہم بچوں کی خوشی میں خوش ہیں، دیکھا جائے تو کامران اور اذان بیٹے کا شہر میں رہنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ میجر ریٹائرڈ اسد محمود خان نے بیگم کلثوم کی طرف تسلی آمیز نگاہوں سے دیکھ کے کہا، ان کا شہر جانا مجبوری تھا یا ہمارا ان کے بغیر رہنا مجبوری ہے، یہ طے کرنا مشکل ہے۔ بیگم کلثوم کا لہجہ گلوگیر تھا۔ بیگم تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ہمارے بچے اپنی فیملیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس بات پر بہت خوش ہوں، میرے دونوں بڑے بیٹے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس بات پر کیسے خوش رہوں کہ ہم ان کی قربت سے محروم ہیں۔ یہ اتنی بڑی حویلی بچوں کے بغیر سونی اور بے رونق لگتی ہے۔ کلثوم بیگم نے دکھ بھری آواز میں کہا، ارے بیگم، شانی، کنزا اور منزہ، کیا یہ بچے نہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، میں بچوں کی بات کر رہی ہوں۔ اس کمرے میں ہمارے پوتے گلزار اور اذان کی کلکاریاں گونجتی تو کتنا اچھا لگتا۔ حویلی کے حال میں سمینہ کامران کی شرارتیں ہوتی۔ بیگم کلثوم کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ بیگم یہ خواہشیں سنبھال رکھو، انشاءاللہ شانی کی اولاد تمہاری حسرتیں پوری کر دے گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہم شانی کی خوشیوں تک زندہ رہیں۔ اب تو دھڑکا لگا رہتا کہ خدا نہ خواستہ شادی کے بعد یہ پرواز نہ کر جائے۔ بیگم اب تم دل میں وہم پالنے لگی ہو، تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو۔ اسد محمود نے دیکھتے ہوئے کہا، میرا من گھر میں خوش رہتا ہے اور آپ کا من زمینوں میں۔ ارے بیگم، زمینیں ہمارا مان ہے، نثار پور کا پورا ایک حصہ ہماری ملکیت ہے، جو ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اس فخر نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، ورنہ ہم بھی اذان اور کامران کے ساتھ شہر میں رہ سکتے تھے۔ بیگم ایک بات یاد رکھنا،
یہ حویلی تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہارا وقار اور مان ہے۔ اپنا گھر انسان کا بھرم رکھتا ہے۔ شہر میں جو 2 گھر ہیں وہ تمہارے نہیں، تمہارے بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے ہیں۔ اسد محمود خان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیٹوں کے گھر والدین کے لیے پرائے نہیں اپنے ہوتے ہیں۔ اذان اور کامران ہمارا خون ہے، آپ ان کے گھروں کو پرائے سمجھ رہے ہیں؟ کلثوم بیگم نے ناراض لہجے میں کہا، تم میری بات کو سمجھ نہیں پائی، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو اس قصے کہانی کو، تمہارے بیٹے کی تلاش میں سر درد کر رہا ہے، پلیز کافی پلا دو پلیز۔ اسد محمود نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ کلثوم بیگم چونک کر بولی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اسد محمود خان نے پرسوچ انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ گرو نے نام بتایا تو چیلے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر چیمگوئیاں ہوئی، شور شرابہ ہوا، موجوں میں تیزی آئی، پھر چیلوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ گرو جی، اس گروہ کو ہم تگنی کا ناچ نچا دیں گے، آپ ہم کو حکم دیں کہ ان کو ہمارے سامنے کیا وقت؟ بظاہر ایسا ہے اور نہیں بھی، کچھ حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں انہیں نچانے کے لیے خود بھی ناچنا ہوگا۔ گرو کی بات چیلوں کے پلے نہیں پڑی تھی۔ سنو، دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں، ہزاروں مذاہب ہیں، لاکھوں فرقے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے انسان ہیں جنہیں مذہب نام کی کس چیز کا پتہ نہیں۔ وہ دھرتی کے لیے بے ضرر ہیں، وہ ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے پوری انسانیت ہمارا ہدف نہیں، نہ سارے مذاہب ہمارا ہدف ہیں، بلکہ چند مخصوص مذاہب ہمارے اتاب کا نشانہ بنیں گے۔ ان کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو خود بخود پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری گود میں آ گرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پر ہمیں 30 سے 40% کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے ہمنوا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مذہب کی طرف جو اس مشن میں ہماری ہٹ لسٹ پر ہے۔ گرو کا لیکچر ماہر مولم کی طرح جاری تھا، چیلے ہمتن گوش تھے۔ اس مذہب کو ہمیں اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ گرو جی، جس گروہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، کیا وہ بھی اس مذہب کی پیداوار ہے؟ ہاں، وہ اس مذہب کا اہم حصہ ہے۔ یوں سمجھ لو ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے ہم نے توڑ دیا تو مذہب کا پورا جسم بیکار ہو جائے گا، تب ہمارا وہ خواب 100% مکمل ہو جائے گا جو ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ گرو جی، وہ اتنے کامل انسان ہیں کہ آپ بھی ان سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ وہ من کے انسان ہیں۔ من کے انسان خواہشات کے غلام نہیں بنتے، خواہشات کو غلام بنا کر خود حاکم کی کرسی پر فائز ہو جاتے ہیں۔ وہ فتح و نصرت، کامیابی، ترقی اور منزل مقصود تک پہنچانے والے چاروں ٹائروں، علم، تقوی، جہاد اور دعوت کو زندگی کی گاڑی میں فٹ کر کے چلتے ہیں۔ گرو جی، یہ درس ان کے پورے مذہب کا ہے یا فقط من کے انسانوں کا اپنا طرز زندگی ہے؟ یہ گروہ کا نہیں، مذہب کا درس ہے، بس اسے اپناتا کوئی ہے، ورنہ ہمیں ارتدادی فکر کے شکار نام نہاد مذہب کے پیروکار بھی بہت مل جاتے ہیں۔ نہ اہل مفاد پرست، مذہب سے دور، افسانوی دنیا کے پابند اور جدید دنیا کے رنگوں میں رنگے لوگ بھی اسی مذہب کا حصہ ہیں، اور وہی ہماری سیڑھی ہیں۔ ہماری سیڑھی؟ چیلوں نے سوال انداز میں دہرایا۔ ہاں، ہم انہیں استعمال کر کے من چاہے نتائج حاصل کریں گے۔ مذہب کے تمام من کے انسانوں سے ان کا نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، صبر و تحمل، اجتماعیت، تقوی اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے ضبط کر لیں گے جو انہیں ہم سے اعلیٰ و عرفہ بناتا ہے۔ ان میں خدا بیزاری اور مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے، دنیا کی فانی روشنیوں کو اس قدر روشن کریں گے کہ وہ انہیں دائمی سمجھ کر اس کی چکا چون میں ڈوب کر رہ جائیں گے۔ گرو جی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور انہیں اپنا غلام بنا لو۔ یاد رکھو، تم میں سے جو بھی اچھا کام کرے گا وہ میرے اتنا ہی نزدیک ہوگا، میرے ساتھ اس تخت پر ہوگا۔ یہ گاؤں تک اسی لیے ہیں، بس مجھے دنیا اپنی مٹھی میں چاہیے۔ ہم حاضر ہیں گرو جی، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ زمین و آسمان میں ایک ہی حاکم ہے اور وہ آپ ہیں گرو جی۔ حق گرو، سچ گرو، بے شک گرو۔ پہلے جوش و خروش میں نعرہ بازی کر رہے تھے، اس سمے پانی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا اور وہ پانی کے اوپر کھڑے تھے۔ گرو فخریہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گرو جانتا تھا لاتعداد چیلوں کی مدد اور بے پناہ مادی قوت سے وہ پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کر لے گا۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں آپ کچھ پریشان رہتے ہیں۔ تمہارا وہم ہے بیگم، 25 سال بیت گئے ہیں آپ کے ساتھ، ہر ادا سے واقف ہوں، غم و خوشی کی ہر حرکت نوٹ کر سکتی ہوں۔ وہم اس لیے کہا کہ کوئی بڑی پریشانی نہیں، بزنس کے سلسلے میں چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ صداقت علی خان نے بیگم کو مطمئن کرنے کی غرض سے کہا، ورنہ بیگم کا خدشہ درست تھا۔ ایک اسائنمنٹ بھیجی تھی، چند غلطیوں کے سبب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ ماشاء اللہ ماہر بزنس مین ہیں۔ بیگم نے کھوجتی نگاہ صداقت خان کے چہرے پر ڈالی۔ ماہر بزنس مین ضرور ہوں، مگر ایک انسان بھی ہوں، غلطیوں کا مجموعہ۔ صداقت خان نے چہرے کو حتی المقدور کوشش سے نارمل رکھا۔
ویسے آپ اچھے اور کامیاب بزنس مین ضرور ہیں، پر اچھے اداکار نہیں۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں حقیقت پسندانہ طبیعت کا مالک ہوں۔ میں مسکراہٹ کے پردے میں غم نہیں پال سکتا۔ آپ جو بھی کہیں، پریشانی آپ کے چہرے سے حبیدہ ہے۔ ہم نے آج تک دکھ سکھ اکٹھے دیکھے ہیں، پلیز مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ بیگم بزید تھی۔ ایسی کوئی بڑی پریشانی ہوئی تو تم سے ضرور شیئر کروں گا، بس وہی غلط اسائنمنٹ کی ہلکی سی پریشانی ہے۔ آج آفس ورک زیادہ تھا، اس لیے تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ صداقت علی خان نے بیگم کو اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ بہت اچھا ہوگا اگر اس وقت بیگم کے ہاتھوں کی چائے مل جائے۔ صداقت خان نے تنہائی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ صداقت خان نے طویل سانس خارج کی، اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ کر کرسی کی پوش گاہ سے سر ٹکا دیا۔ بیگم کا قیاس 100% درست تھا۔ وہ بے انتہا پریشان تھا۔ پریشانی کی ایسی کڑوی گولی اسے دے دی گئی تھی جسے نہ وہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ وہ بیچ مجھدار میں پھنسا ہوا تھا۔ فی الحال گھر کے کسی دوسرے فرد کو وہ اس کی لپیٹ سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بچوں سے تو کیا بیگم سے بھی اپنی پریشانی کو مخفی رکھا تھا۔ تب تک بیگم کو اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک بیچ میں کوئی بہتری کا راستہ نہ نکالا جاتا، ایک ایسا راستہ جس پر پاؤں دھرنے سے نہ صرف اس کا ضمیر مطمئن رہے بلکہ وہ اپنا مقصد بھی پالے۔ چند مہینے پہلے تک وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھتا تھا، جس کے دامن میں ہمیشہ خوشیوں کا ڈیرا رہا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، 5 اولادیں اور عاصمہ بیگم کی شکل میں بہترین جیون ساتھی تھا۔ خوشحالی تھی اور مسرتیں تھیں، مگر 2 مہینے پہلے اسے امریکہ سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس نے اس کی پرسکون زندگی میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا جس کے سامنے زندگی کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ صداقت علی خان عزم و ہمت کا پیکر بکھرنے لگا تھا۔ اس کی ساری خوشیاں اپاہج ہو گئی تھی۔ چائے پی کر وہ گھر سے نکل آیا تھا۔ جیپ کی ڈگی میں سامان پڑا ہوا تھا، وہ سامان جو جوزف نے مانگا تھا۔ اسے سامان کی ڈیلیوری کرنا تھی۔ 55 برس کی عمر میں وہ کبھی ان پراسرار پہاڑیوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ سارے پراسرار قصے کہانیاں ادھر ادھر سے اس تک پہنچے تھے۔ صداقت خان کو خود ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تاہم اتنا ضرور جانتا تھا کہ نثار پور کے لوگوں میں ان پہاڑوں کا ایک پراسرار خوف مسلط ہے اور وہ پہاڑیوں سے منسوب عجیب و غریب واقعات کا ذکر تسلسل سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ جانکاری صداقت خان کے لیے جگہ کے انتخاب میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ جب جوزف نے اپنے گروپ کے لیے ایسے ٹھکانے کا مطالبہ کیا تھا جو ہر لحاظ سے محفوظ بھی ہو اور طویل المیعاد بھی، صداقت خان کو پراسرار پہاڑیوں کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ معیاری نہیں لگا۔ گزشتہ 2 ماہ سے پراسرار پہاڑیاں جوزف اینڈ گروپ کا مسکن بن چکی تھیں۔ بالفرض محال وہاں کوئی پراسرار واقعہ رونما ہوا تب بھی جوزف اور اس کا گروپ زد میں آئے گا جو صداقت علی خان کے لیے سود مند رہے گا۔ جیپ کھدرے پہاڑی راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اتار چڑھاؤ، خطرناک موڑ اور چھوٹے چھوٹے راستوں کے باوجود جیپ 200 فٹ تک اوپر چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد اوپر جانے کے لیے جوزف نے حیرت انگیز انتظام کر رکھا تھا۔ صداقت علی خان نے مطلوبہ سامان جوزف کو تھمایا۔ سامان لے کر جوزف کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ کھلی اٹھی تھی۔ تم بہت اچھے جا رہے ہو صداقت خان، تمہیں جو کچھ کہا جائے جاں سے پورا کرتے رہو۔ جوزف، ہم پاکستانی لوگ ہیں، نفرت سے لے کر محبت تک جو بھی ہو جی جان سے کرتے ہیں، صداقت خان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مگر تم بالکل بھی اچھے نہیں جا رہے ہو۔ جوزف نے چونکر سے سوالے نگاہوں سے دیکھا۔ پہاڑوں پر روایتی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، گھاس اور پودوں کی متفرق خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ صداقت خان کہہ رہا تھا، 2 مہینے ہوئے ہیں میں نے آپ کی ہر بات پر بلا چوچرا عمل کیا ہے، مگر آپ نے میری ایک بات نہیں مانی۔ کون سی بات؟ میں امریکہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ صداقت خان، گو کہ میں تمہاری بات ماننے کا پابند نہیں ہوں، مگر پھر بھی 1 ہفتہ مزید صبر کرو۔ اس ویکینڈ پر تمہاری بات کرا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے وعدے کے پکے نکلو گے۔ بالکل، جوزف نے مختصر جواب دے کر اشارہ کر دیا تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہاں سے لوٹتے ہوئے صداقت خان اس دن بھی بہت اداس اور پریشان تھا۔